अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर, मैं हूं मोहम्मद मालिक। एज वी स्पीक पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी हुई है फैसला करने पे कि अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे। और अब जो लेटेस्ट इत्तलात मिल रही हैं और जो हम बात कर रहे हैं इनके पॉलिटिशियन से, सीनियर लीडरशिप से, PMLN के, वहाँ पे लग रहा है कि एक री थिंक हो रहा है कि क्यों ना मंसूर अली शाह साहब को ही कर दिया जाए तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद। और उसके बारे में वो इसलिए कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि देखें तमाम पावर्स तो चली जाएंगी आइनी बेंचेस में, तो क्या फ़र्क पड़ता है। जब लॉयर्स ने भी ये कहा है कि जी अगर वो मंसूर अली शाह साहब नहीं होते हम तहरीक चलाएंगे, PTI भी कहती है कि अगर वो सीनियर तरीन जज नहीं होगा तहरीक चलाएंगे, तो वहाँ पर ये भी सोच जा रही है कि क्यों ना इनको बना दिया जाए। और ये काफ़ी एक डोमिनेंट सोच अब बनती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जजेस की अपनी लड़ाई और भी खुल के आ गई। आज डिटेल जो इख्तलाफी नोट फ़ायज़ ईसा साहब का आया, वो जब आप पढ़ें तो उसमें तो वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मंसूर शाह साहब और दूसरे लोग जिन्होंने जनरल बाजवा वाला फैसला किया था 6 महीने के एक्सटेंशन का, उन पर उन्होंने आर्टिकल 6 कहा नहीं, लेकिन नज़र आ रहा है कि आर्टिकल 6 की वो बात कर रहे हैं। और इनके लीडरान क्या कहना है कि ये उनकी जो ओपिनियन है बड़ी वे करेगी हैविली, ये भी डिसीजन को इम्पैक्ट होगा। मगर और ये आपको पता है पाकिस्तान में हर चीज़ पर सट्टा हो रहा है। आज मैं आपको सट्टे के बारे में बता दूं कि जो इस वक्त रेट है वो मंसूर शाह साहब का लो है या आफरीदी का ज़्यादा है, यानी कि मार्केट में भी ये बात ज़्यादा चल रही है कि शायद मंसूर अली शाह साहब ही बन जाएं। और सट्टे वाले बड़े बाखबर लोग होते हैं पाकिस्तान में। एनीवे, दोपहर को एक बड़ी एक आग लगी जब सेनेटर कासिफ बोंजो साहब, ये जो BNP के सेनेटर थे जिन्होंने एक दिन पहले हक में वोट दिया करारदाद के, आज वो आए और दोपहर को अख्तर मेंगल साहब के बगल में खड़े होकर उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर कर दी और बड़े सीरियस इल्जामात लगाए। ये दोपहर की बात है। शाम को अभी कुछ 9:15 के करीब उनका एक दूसरा बयान आ गया, लेकिन उस बयान का अंदाजा हो गया था क्योंकि उनके साहबजादे बैरिस्टर जहांजेब कासिम ने पहले ही कुछ ट्वीट्स की जिसमें उन्होंने कहा कि जी बड़ी उन्होंने ज़बरदस्ती की। लेकिन जब आप दोनों सुन लें कि पहले क्या कहा और अब क्या कहा, और फिर सियासतदान क्यों पूछते हैं हम लोगों से कि इस मुल्क में सियासतदानों का एतबार क्यों ख़त्म हो रहा है, ज़रा सुन लें कि पहले बयान क्या था और बाद का बयान क्या आया। दास्तान में अभी बयान नहीं कर सकता आपसे, ज्यादा बोलूंगा तो कुछ और मसले पेचीदा हो जाएगी। ये जोरावर लोग थे जो भी थे, जहाँ से भी आए थे। 6 दिन मुझे मेहमान बनाया। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे घर छोड़ो, मैं भाग तो नहीं जा रहा हूँ पाकिस्तान से। नहीं 4 दिन मेहमान हो, 2 दिन हमारा भी खाना खाओ पिलाना दिन का। आज मुझे पार्टी के सरबराह ने और उनके कारकुनों ने, जो मेन MP हैं, कुछ 2-3 MP और इन सब ने ले जाके सेनेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस जबरदस्ती करवाई मुझसे। और वो टोटल फैब्रिकेटेड झूठ और उस पर मुबनी है। और ये जबरदस्ती के अल्फाज थे जो आगे लिखे हुए थे कि भाई मुझे घर से उठाया गया या क्या किया। और ये सारे मच्छर ये सब कुछ उन्होंने लिख के आगे मुझे रखे हुए थे, वो मैं पढ़ रहा था। तो ये एक टोटल झूठ और फैब्रिकेटेड है। टोटल झूठ। डाला का प्रेशर तो मुझे समझ आता है, इस पार्टी का प्रेशर मेरी समझ से बाहर है क्योंकि वो तो सुबह रिजाइन भी कर गए हुए थे। बहरहाल ये फैसला आप पे है कि आपने कौन सा वर्जन मानना है, लेकिन इसके बाद फिर बेअतबारी तो बनती है लोगों की सियासतदानों पे। एनीवे, अभी हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब से ही बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम शेख वकास साहब से ही बात करेंगे, ताकि उधर भी बहुत कुछ हो रहा है और इनसे पूछेंगे कि क्या ये फिर जबर से हो रही थी वोटिंग या नोट चल रहे थे। पहले राना साहब से बात कर लेते हैं। राना साहब सुन रहे हैं, आपके पास 2 ही चॉइसेस हैं चीफ जस्टिस की, या मंसूर अली शाह साहब या अफरीदी साहब को। हमें पता है कि मुनीब अख्तर साहब को तो आप लोग किसी कीमत पे नहीं करेंगे, लेकिन आज जो फैसला उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट इशू किया है काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, वो पढ़े। वो तो कहते हैं कि जी आर्टिकल 6 लगना चाहिए इन जजों पे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया। उन्होंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन वाले केस का रेफरेंस दिया है कि जिन्होंने 6 महीने एक्सटेंशन दे दी, और एंड में वो लिखते हैं कि जिन लोगों ने सबसर्विएंट किया पर्सनल एम्बिशन के लिए, और वो उनके एबिटर्स और फैसिलिटेटर्स, दे शुड बी मेड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस। जजों की लड़ाई तो एक किसी और लेवल पे चली गई है ना। तो इधर आप लोग सोच रहे हैं कि चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं, जाने वाला चीफ जस्टिस कह रहा है कि आर्टिकल 6 की वो बात करें, नाम नहीं लिया लेकिन मतलब तो यही है। इससे कोई फर्क पड़ेगा आपके फैसले पे कि मंसूर अली शाह साहब हो सकते हैं या नहीं? देखिए, ये काजी फैज़ ईसा साहब की एक जज के तौर पे उनकी एक राय है
اور وہ بڑے اپ رائٹ، بڑے آنیسٹ اور بڑے بے باک قسم کے جو ہے وہ جج رہے ہیں، اور انہوں نے بہت اچھے اور بڑے دلیرانہ فیصلے بھی کیے ہیں جن کی پاداش میں انہیں اکثر جو ہے وہ مشکلات کا بھی سامنا رہا ہے. تو یہ ان کی ایک رائے ہے، لیکن اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے یا شبہ نہیں ہے کہ اس وقت جو 3 سینئر ترین ججز اس وقت زیر بحث یا زیر غور ہیں، تو ان میں منصور علی شاہ صاحب کا نام بھی ہے، منیب اختر صاحب کا نام بھی ہے، اور یحییٰ افریدی صاحب کا بھی نام ہے. بطور جج جو ہے وہ تینوں ہی بڑے آنیسٹ اور اپ رائٹ جج ہیں. کسی کے فیصلے سے تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کے ایک پروفیشنل اور ایک کمپیٹنٹ جج ہونے کے تو کوئی نہیں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں رانا صاحب کہ منیب اختر صاحب کا تو ہمیں پتہ ہے زمین الٹی سیدھی ہو جائے وہ تو آپ لوگ نہیں بنائیں گے، کیونکہ جن کی آپ نے بات کی ہے زبردست جج ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، زبردست جج ہیں، سب کچھ ہیں. وہ اتنی بڑی آج بات کر رہے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی منصور علی شاہ صاحب تو آرٹیکل 6 کے زمرے میں وہ لے آئے ہیں. تو یہ جب آپ لوگ ایویلیویٹ کر رہے ہوں گے تو اس میں اس رائے کو کوئی وزن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، اس رائے کا وزن تو ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں معزز جج صاحبان میں سے جن کے متعلق میں نے کہا کہ تینوں ہی بہت اپ رائٹ جج ہیں، ان میں یحییٰ افریدی صاحب کے حصے میں جو ایک کریڈٹ جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے تھرو آؤٹ اس کو آپ 1 سال لے لیں، 3 سال لے لیں یا 5-7 سال سے، جب سے سپریم کورٹ لیول پہ محاذ رائی، گروپ بندی، لیٹر لکھنے، ایک دوسرے کا فیصلوں میں جو ہے وہ ذکر ہونا، جب سے یہ جانبداری کا اور یہ گروپنگ کا تاثر ابھرا ہے، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب وہ جج ہیں کہ جنہوں نے اس الائش سے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ رکھا اور انہوں نے اس کا شائبہ بھی اپنے اوپر آنے نہیں دیا. یہ ان کے حصے میں ایک یونیک جو ہے نا کریڈٹ بھی ہے. اور ان کی وہ کسی گروپ بندی میں نہیں ہیں، ان پہ کوئی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ وہ اس گروپ میں ہیں کہ وہ دوسرے گروپ میں ہیں. لیکن میں جو سن رہا ہوں آپ کے کچھ لیڈران سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے تحفظات ہیں مگر ہم منصور علی شاہ صاحب کو شاید اس لیے بھی ہم اوکے کر لیں کیونکہ لائرز نے کہا ہے کہ اگر منصور علی شاہ صاحب نہیں ہوں گے ہم احتجاجی تحریک چلائیں گے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی سینئر ترین جج نہیں ہوگا تو ہم احتجاج کریں گے. تو وہ کہتے ہیں یار اب ساری پاورز تو چلی گئی ہیں آئینی بینچز میں، تو اگر شاہ صاحب کو بنا بھی دیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا ہے ان سے بہانہ ختم ہو جائے گا وکیلوں کے پاس اور پی ٹی آئی کے پاس. تو کیا یہ چیز اب پھر زیادہ شاہ صاحب کے فیور میں نہیں جا رہی بات چیت ساری؟ نہیں دیکھیں، شاہ صاحب کی فیور میں اور بہت ساری اچھی چیزیں ہیں. یہ چیز تو خیر ان کے خلاف جاتی ہے کیونکہ وکلاء کا یا وکلاء کی تنظیموں کا یہ مطالبہ نہیں ہے. وکلاء میں سے ایک سیگمنٹ ہے جو کہ پی ٹی آئی سے اٹیچ ہے، جو پی ٹی آئی کی فتنہ پہ مبنی سیاست جو ہے یا افراتفری اور انارکی کے اوپر جو ان کی مبنی سیاست ہے، جس کا بنیادی نقطہ ہی ملک میں خرابی اور احتجاج اور انتشار پیدا کرنا ہے، ان کی طرف سے جو ہے وہ اس قسم کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے. اور ان کی حمایت جو ہے وہی تو دراصل منصور علی شاہ صاحب کے لیے جو ہے وہ مشکلات کا باعث بنی ہے. کیونکہ ایسے لوگوں کا، جن لوگوں کا ایک اپنا کردار جو ہے وہ شرارت پہ اور فتنہ گری پہ مبنی ہو، وہ اگر کسی کی حمایت کریں گے تو اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا، نقصان پہنچے گا. دوسرا یہ بتائیں، فائدے نقصان کی بات ہو رہی ہے، بڑا اپوزیشن نے پہلے الزام لگائے ہمارے بندے اٹھا لیے، سب کچھ ہے. ہم نے جو 5 لوگ جس طرح اسمبلی میں لائے گئے نیشنل اسمبلی میں، ہم بھی صبح تک اذانوں تک وہیں بیٹھے ہوئے تھے. جس طرح وہ لائے خاموشی سے، ان کو علیحدہ ہی سب سے رکھا گیا، کسی سے بات نہیں کرنے کی، واپس چلے گئے. آج اسد کیسر صاحب نے بھی مانا کہ جی بڑا پیسہ چلا ہے. پھر سینیٹر قاسم رونجو صاحب بی این پی والے، صبح وہ ریزائن کرتے ہیں، پھر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اختر مینگل صاحب کے ساتھ
اور اس میں پوری داستان سناتے ہیں کہ مجھے آئے ڈالے والے اٹھا کے لے گئے, پھر مجھے انہوں نے زبردستی رکھا, پھر مجھے مچھروں والی جگہ پہ بھی رکھا, مجھے ملیریا بھی ہو گیا, اور پھر انہوں نے صاف کہا کہ زبردستی ان سے ووٹ ڈلوایا گیا. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے. کس طرح اب آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پریشر نہیں ڈالا یا وہ نہیں کیا؟ یہ مالک صاحب ایسے ہی چائے کی پیالی میں طوفان لانے والی بات ہے کہ یہ بہت بڑا سوال بن گیا ہے. یہ کوئی سرے سے سوال ہے ہی نہیں. انہوں نے اختر مینگل صاحب کو راضی کرنا تھا, انہوں نے کر دیا. آ کے ادھر اپنا کام بھی انہوں نے مکمل کر دیا, جو وہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے کیا, اپنی آزاد مرضی سے کیا, اور اس کے بعد اب آ کے انہوں نے اختر مینگل صاحب کو بھی راضی کر دیا. میں اس بات کا جو ہے وہ چشمدید گواہ ہوں کہ جس دن یہ سینٹ میں ووٹنگ ہوئی ہے پرسوں, تو میں اس وقت وہاں پہ موجود تھا. تو اختر مینگل صاحب آ کے بیٹھ گئے لابی میں. تو جب ووٹنگ کے بعد تمام ممبرز نے جو ہے وہ لابی میں جانا تھا, وہ اپنا ووٹ ریکارڈ کرانے کے بعد اپنا وہ جب ان کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے, تو وہاں پہ اب بیٹھے تھے اختر مینگل صاحب. یہ دونوں جو سینیٹر صاحبان ہیں وہ ان کو بلانا چاہتے تھے, بلا رہے تھے کہ میری بات سن لیں. انہوں نے ان کی بات سننے سے انکار کیا, اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم نے لابی میں جانا ہے تو آپ ان کو نکالیں ادھر سے. ہم ان کے متھے نہیں لگنا چاہتے, ہم ان کی بات نہیں سننا چاہتے. تو پھر اس کے بعد مینگل صاحب کو ریکویسٹ کی گئی کہ جی آپ یہاں سے اٹھ جائیں, لابیز کو اب خالی کر کے لاک کرنا ہے. تو مینگل صاحب پہلے بضد ہوئے کہ جی میں نے یہاں سے نہیں اٹھنا. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیکورٹی کے عملے نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ ہمارے لیے بڑے احترام کی جگہ پہ ہیں, تو آپ مہربانی کریں تو یہاں سے آپ چلے جائیں. تو پھر اس کے بعد مینگل صاحب جو ہے وہاں سے اٹھ کے باہر گئے. تو معاملہ یہ ہے کہ آج انہوں نے اختر مینگل صاحب کو آ کے ملنا تھا, ان کو راضی کرنا تھا. وہ جیسی بات انہوں نے کہی انہوں نے ویسی بات کر دی. ووٹ انہوں نے بالکل اپنی آزاد مرضی سے جہاں بھی گئے اپنی مرضی سے گئے, جہاں بھی رہے اپنی مرضی سے رہے. اس دن ہاؤس میں آئے, آ کے بیٹھے رہے, سب سے ملتے رہے, اور اپنی مرضی سے انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. راضی کرنا تو رانا صاحب اور چیز ہوتی ہے نا. انہوں نے تو آ کے اتنے سیریس الزام لگائے, ریاستی اداروں پہ الزام لگائے. اتنا تو رانجھا راضی کرنا آسان نہیں ہے, بڑی کاسٹ کی بات ہے. بیکاز یا پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا بعد میں جھوٹ بول رہے تھے. نہیں کوئی نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ سرے سے ایک آدمی کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ آزاد مرضی سے 100 آدمی میں بیٹھ کے وہاں پہ اپنا ووٹ کاسٹ کرے, اور بعد میں آگے گئے کہ جی مجھ سے زبردستی ووٹ کاسٹ کروا لیے گئے. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ بس ٹھیک اختر مینگل صاحب کو انہوں نے راضی کرنا تھا, ان کو راضی کر لیا. اس کے علاوہ اس سٹیٹمنٹ کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں. آپ کے خیال میں جتنا بڑا الزام انہوں نے لگایا, وہ یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ وہ آ کے کہتے کہ ٹھیک ہے جی میں نے. یہ الزام ہے ہی نہیں, یہ الزام ہے ہی نہیں. یہ صرف جو ہے یہ اختر مینگل صاحب کو دھوکہ دینا ہے, ان کو دھوکہ دیا ہے انہوں نے. کوئی الزام نہیں ہے یہ. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ کسی جگہ پہ نہیں جائیں گے, کسی جگہ پہ درخواست نہیں دیں گے, کسی جگہ پہ اس معاملے کو الج نہیں کریں گے کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. یہ بالکل جو ہے جو انہوں نے کیا ہے اپنی آزاد مرضی سے کیا ہے. اور وہ جو آپ ایم این اے صاحبان کی بات کر رہے ہیں, وہ ایم این اے صاحبان میں سے 2 کو تو میں جانتا ہوں, وہ تو منتیں کر رہے تھے کہ جی ہمیں ہمارا ووٹ کاسٹ کروائیں. وہ تو سفارش کروا کے اپنا جو ہے وہ اس مجھے اصل میں آپ کو یاد ہے وہ لیاقت چٹھا صاحب تھے ڈی سی پنڈی کے, جنہوں نے ایک بڑا بیان دیا تھا الیکشن کے بعد کہ میرے پہ یہ ہوا سب کچھ ہوا. پھر وہ بھی بعد میں اپنی بات سے مکر گئے. انہوں نے ٹوٹلی کہا کہ جی وہ میں نے خالی کمپنی کی مشہوری کے لیے باتیں کر لی تھیں. آج وہی پیٹرن ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی بات کی تو کوئی ایسا پریشر تو پڑا, کیونکہ پہلے ہمیں بتایا گیا کہ شاید 9 بجے پریس کانفرنس بھی کریں گے, پھر اطلاع آئی کہ پریس کانفرنس کینسل ہو گئی ہے. تو مجھے پہلا پریشر تو سمجھ آتا ہے. پریس کانفرنس کینسل ہو گئی رونجو صاحب کی پہلے تھا کہ جی پریس کانفرنس کریں گے. کن صاحب کی؟ یہی رونجو صاحب کی, قاسم رونجو صاحب کی, سینیٹر صاحب کی. پھر ان کے بیٹے نے ایکس کے اوپر اپنے ٹویٹس کیے. بات یہ ہے مالک صاحب, بات یہ ہے کہ پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا انہوں نے دونوں طرف ہی رکھنی ہوتی ہے نا. اب لیاقت چٹھا صاحب کو میں پچھلے 30 سال سے جانتا ہوں.
اور ان کی اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے کوئی چیز نہیں تھی، اور ان کا الیکشن کے اس عمل سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، اور وہ خود مانتے ہیں اس بات کو کہ بس میں جو ہے رانا صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، میں تھوڑا سا، تاکہ آج سب کنفیوژن کا شکار ہے نا، کہ پہلے جو ان کی سٹوری تھی وہ زیادہ قابل یقین تھی، کیونکہ ہم ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ پریشر میں آئے لوگ، جب عمران خان صاحب کا زمانہ تھا تو تب آپ کے بھی کئی لوگ پریشر میں بڑا کچھ کرتے تھے، تب ان کو ادارے ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اب آپ کے ساتھ سپورٹ چل رہی ہے، ہمیں وہی چیزیں نظر آ رہی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے کوئی ہوائی میں بات، کیا اتنی سمپل بات ہے کہ ایک سینیٹر پہلے کہے، اتنے بڑے الزام لگائے، اور پھر رانجھا ان کو خوش کرنے کے لیے اختر مینگل کو وہ دوسرا بیان دے دیں، اور پھر اس کے بعد ان کا بیٹا بیرسٹر جہانزیب قاسم رونجو، انہوں نے پھر کافی زیادہ ایکس پہ اپنی، جس کو ہم ٹویٹر کہتے تھے، اس سے بڑی سخت انہوں نے تنقید کیا اپنی پارٹی کے اوپر کہ دیکھیں جی اتنے بوڑھے آدمی کو بلا کے زبردستی بیان دلوا لیا گیا۔ تو زبردستی کیا ہے ان پہ؟ پارٹی جب انہوں نے ریزائن بھی کر دیا، صبح ریزائن کر دیا، ریزائن کرنے کے بعد ان پہ کیا بوجھ ہے اختر مینگل کا کہ وہ اتنی بڑی پریس کانفرنس کریں گے؟ انہیں دیکھیں یہ لوگ جو ہے وہ، یعنی ہر آدمی کی ایک اپنی پرسنالٹی بھی تو ہوتی ہے نا، جن لوگوں نے اپنی بات کے اوپر پہرا دینا ہوتا ہے، کھڑے ہونا ہوتا ہے، وہ مشکل ترین حالات میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں اس سے پہلے بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، اور یہ لوگ جن کی کوئی اپنی رائے نہیں ہوتی، آپ کے پاس گئے ہیں تو آپ کی خوشنودی کے لیے جو آپ نے کہا وہ بات کہہ دی، میرے پاس آئے ہیں تو جو میں نے کہا وہ کہہ دیا، تو ایسے کردار بھی ہوتے ہیں، اور وہ پھر اسی رانا صاحب اگر کوئی اتنا بے ضمیر آدمی ہو جو اس طرح ہوا کے ساتھ ساتھ اپنے بیانات بدلے، تو پھر اس کو باضمیر ہونے کے لیے تو پھر کوئی فائدہ ہوتا ہے نا، تبھی وہ کرے گا۔ تو کیا پھر رونجو صاحب کو کوئی مالی فائدہ پہنچایا گیا یا کوئی اور فائدہ پہنچایا گیا؟ پھر ان کا ضمیر جاگا کیوں پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ووٹ دینے کے لیے، اگر وہ کھڑا ہونے والا آدمی نہیں ہے؟ یہ بات تو خیر نہیں، بات یہ ہے نا کہ یہ تو اب اندازے ہی ہے نا کہ جی کیا فائدہ پہنچا یا کیا فائدہ نہیں پہنچا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میں کوئی ان چیزوں کا یا آپ ان چیزوں کے وٹنس تو نہیں ہے، یہ تو ہم تو ایک اندازے اور تک بندی کر سکتے ہیں نا، لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا کے بھی یہ کام کرتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ اپنے تعلقات کی بنیاد کے اوپر بھی یہ کام کرتے ہیں، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ان لوگوں نے کسی نہ کسی وقت میں وعدے کیے ہوتے ہیں، کمٹمنٹس کی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ پھر جو ہے وہ فٹ بال بن جاتے ہیں، کبھی کک لگی تو ادھر کو چلے گئے، کبھی کک لگی ادھر کو چلے گئے۔ وعدے کس کے ساتھ؟ لوگوں کا یہ کردار سیاسی وعدے ہیں اپنی بات پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ وعدے سیاسی لوگوں کے ساتھ وعدے ہوتے ہیں یا غیر سیاسی لوگوں کے ساتھ وعدوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی سیاسیوں کے ساتھ، سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اپنی جماعتوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا جو ہے وہ غیر سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ وعدے ہوتے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ کوئی وعدہ کر لے کہ جی آپ مجھے یہ جو ہے وہ سہولت فراہم کر دیں تو میں بعد میں آپ جیسے کہیں گے میں ویسے کروں گا، تو پھر اگر آپ اس کو سہولت فراہم کر دیں تو پھر اس کے بعد آپ جا کے اس کے اوپر پریشر تو ڈالیں گے نا، تو اس میں پھر صرف قصور آپ کا نہیں ہوگا، وہ اس کا بھی تو ہوگا نا۔ تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے یہ میوچلی چلتی رہتی ہیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو مشرقی معاشرہ ہے، اس میں لوگ، خاندان، برادری، تعلق، یہ ساری چیزیں ہماری چلتی ہیں۔ ہم ابھی یورپ نہیں ہیں، ہمارے ابھی ایک مشترکہ خاندانی اور معاشرتی نظام ہے، تو اس لیے لوگوں کو ایک دوسرے کا جو ہے وہ لحاظ ہوتا ہے۔ تو رانا صاحب پھر جتنے لوگ جو نیشنل اسمبلی میں بھی جنہوں نے ووٹ دیا آپ لوگوں کو، 5 پی ٹی آئی کے لوگ، آپ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکلی 4 آزاد تھے، چلے ایک پی ایم ایل کیو کا تھا، تو یہ بھی پھر ذاتی اپنے فائدے کے لیے سارے آئے ہیں، پھر یہ کوئی پرنسپل پوزیشن پہ نہیں آئے، یہ اپنے ذاتی جو وعدے کیے ہوئے تھے ان کی وفا کرنے کے چکر میں آئے ہیں، یہ کوئی ضمیر جاگنے کا سین نہیں ہے۔ نہیں بس وہ تو پھر ہر کسی کو اب جو بات اسے سوٹ کرتی، جیسے چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان صاحب فرما رہے تھے آج سے 4 دن پہلے کہ جی ان کے ساتھ لوگ جو ہیں ان کا ضمیر جاگ گیا ہے اور وہ ان کو ووٹ نہیں کر رہے، وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ ہماری
طرف میں جو ہے وہ کاسٹ نہیں کریں گے. تو اگر ضمیر ادھر سے جاگنے کی اور اپنی طرف ووٹ کے آنے کی وہ جو ہے وہ پیشین گوئی کر سکتے ہیں تو ادھر سے بھی کسی کا ضمیر جاگ سکتا ہے. اب یہ جو لوگ ہیں ان میں سے کس کا ضمیر جاگا ہے, کس نے اپنے تعلق کو نبھایا ہے, کس نے فائدہ اٹھایا ہے, یہ تو کوئی ایویڈنس سامنے آئے گی تو کہا جا سکے گا. لیکن یہ ہے کہ معاملہ تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اچھا یہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں کہ جی مجھے اٹھا لیا, میرے ناخن کھینچ دیے, میری لات توڑ دی, میرا بازو توڑ دیا. اب کدھر ہیں وہ سارے پلاسٹک سرجری ہو گئی سب کی کہ سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے تو اب چلتے پھر رہے ہیں. نہ کسی کے ناخن کھینچے ہیں, نہ کسی کی چمڑی ادھڑی ہے, نہ کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے, نہ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے. تو یہ ساری جو ہے یہ پراپیگنڈا ہوتا ہے. اچھا رانا صاحب, اور پی ٹی آئی تو آپ کو پتا ہے کہ یہ تو پراپیگنڈا ماسٹر ہیں. یہ مجھے بتائیں, یہ جو ہم بار بار سن رہے تھے اس دن پی ٹی آئی والوں نے بھی کہا جی چوتھی منزل کے اوپر کچھ ریزرو میں بھی رکھے ہوئے تھے, جس طرح سینٹ میں ڈاکٹر زرکا کا نام لے رہے ہیں, فیصل سلیم کا لے رہے ہیں, پھر نیشنل اسمبلی میں کچھ لوگوں کا نام لے رہے تھے. یہ جن کے ضمیر جاگے ہیں یا جاگ سکتے تھے, کیا ان میں ذہین قریشی صاحب بھی تھے؟ ان پہ بڑا آج بحث چل رہی ہے کہ جی ذہین قریشی صاحب کو بھی شاید نوٹس بھی ایشو کر رہی ہے پی ٹی آئی. میں کہا آپ سے پوچھ لوں کہ جو لوگ جن کے نہیں دیکھیں اس میں ایویڈنس تو ہے نہیں, ہے تو گپ شپ ہی, لیکن بہرحال ان کا نام چل رہا ہے. دیکھیں بعض اوقات میں نے یہ دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو, وہ یہ بات بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں کہ اچھا جی آپ اپنے بندے پورے کر لیں, اگر ایک بندہ کم ہوا تو میں آ جاؤں گا. اور ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ صورتحال آنی نہیں ہے تو مجھے جانا بھی نہیں پڑنا. تو ہو سکتا ہے کہ 2 4 5 لوگوں نے یہ کہا ہو کہ جی ٹھیک ہے اگر ایک بندہ کم ہوا تو میں آ جاؤں گا, اس سے پہلے مجھے مجبور نہ کریں. تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جب بھی کوئی بندہ ذرا دائیں بائیں ہوتا ہے تو اس کا بڑا مصیبت پڑتی ہے. گھر کے باہر دھرنے, پھر جو اس کے ساتھ ورکر کرتے ہیں, وہ بڑا خوفناک ایک ماحول ہوتا ہے. تو بڑے لوگ سوچ سمجھ کے ڈر کے بڑا دھیان سے چیز چلتی ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے مجھے یہ بتائیں کہ اگر زور و جبر نہیں چلا تو پھر پیسہ چلا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ووٹ دیے ہیں. کیا لاجک ہے, لاجک مجھے سمجھائیں. دیکھیں اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ایویڈنس نہیں. آپ بھی 40 سال آپ کو بھی سیاست میں ہو گئے, آپ نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں, آپ کی پارٹی کے بھی لوگ ٹوٹتے دیکھے ہیں, آپ نے دوسروں کے بھی ٹوٹتے دیکھے ہیں. 2 ہی چیزوں سے لوگ ٹوٹتے ہیں, یا جبر سے یا لالچ سے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں جبر نہیں ہوا تو اس کا مطلب جو لوگ آئے ہیں یہ پھر لالچ میں اپنے ذاتی فائدے اٹھائے ہیں انہوں نے. نہیں, میں نے تو جبر سے تو بہت کم لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے. لالچ سے ہی لوگ ٹوٹتے ہیں, اپنی مجبوریوں سے. وہ جبر بھی جو ہوتا ہے نا وہ مجبوری ہوتی ہے, وہ اصل میں جبر نہیں ہوتا, مجبوری ہوتی ہے وہ. تو معاملہ یہ ہے کہ اس میں پیسے والی بات جو ہے, اب دیکھیں جب یہ عدم اعتماد کا ووٹ ہوا تھا, پی ٹی آئی نے اس وقت اجتماعی طور پہ اتنا جھوٹ بولا اور اتنی بے شرمی سے بولا کہ جی بوریاں آ گئی ہیں سندھ ہاؤس میں, فلاں میں بوریوں کے منہ کھل گئے ہیں. آپ یقین کریں کہ عدم اعتماد کی تحریک میں 18 بندوں نے پی ایم ایل این کو جوائن کیا تھا. کسی بندے کو ایک دمڑی ایک پیسہ نہیں دیا. اور میں آگے آپ کو بات کروں کہ کسی نے مطالبہ بھی نہیں کیا, ماسوائے اس کے کہ جی ٹھیک ہے آپ نیکسٹ الیکشن میں ہمیں ٹکٹ دیں, ہمیں سپورٹ کریں. رانا صاحب لیکن یہ لوگ اتنی ڈٹائی سے, اتنی بے شرمی سے پراپیگنڈا کرتے رہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. رانا صاحب ایک چیز بتائیں, اب بھی تو یہی پراپیگنڈا کر رہے ہیں نا. آپ دیکھیں یہ 10 کروڑ سے شروع ہوئے تھے اور میرا خیال ہے یہ کل تک 1 ارب کے اوپر آ گئے تھے. یہ مجھے بتائیں آپ پراپیگنڈے پہ اوپر یقین کر کے کسی کو اوپر کیسے الزام لگا دیں. آئینی ترمیم بھی ہو گئی, آپ کے آئینی بینچ بھی آپ بن جائیں گے, اور جو سلیکشن ہونی ہے جوڈیشل کمیشن اور باقی تمام, اس میں بھی آپ لوگوں کی آپ بڑے آرام سے کمفرٹیبلی آپ کی مرضی کے بینچ بھی بن جائیں گے. جو جج ایڈ ہونے ہیں وہ بھی آپ لوگ آرام سے اپنے مرضی کے جج لگائیں گے. تو ساری ایک بساط تو بچ کے ہی ہے. کیا اب بہت زیادہ سیریس پاسبلٹی ہوگی عمران خان صاحب کا مقدمہ ملٹری کورٹس میں جانے کی؟ کیونکہ اگر ملٹری کورٹس میں جاتا بھی ہے کیس اور وہ چیلنج بھی ہوتا ہے تو وہ یہ اسی ہینڈ پکڈ جو ہیں آپ کے آئینی بینچ اس میں ہی لگے گا. تو آپ لوگوں کی کمفرٹ لیول تو ہوگی.
کیا اب ہمیں وہ مقدمہ ادھر جاتا نظر آ رہا ہے یا پوزیشن آف سٹرینتھ سے نیگوسیشن ہوتی نظر آ رہی ہے خان صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں خان صاحب سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، اب ہمارے ساتھ بیٹھ کے ذرا ختم کریں کہ مسئلے کو ایک سلوشن پہ لائیں. دیکھیں مالک صاحب، اس قوم کی بدقسمتی کا آپ اندازہ کریں کہ جب آپ جیسے یعنی اچھے بڑے لوگ بھی جو ہیں وہ بغیر پڑھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے اس قسم کے الفاظ استعمال کریں. یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں نا رانا صاحب، میں ان کے بیان کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی خدا کا خوف کریں، یعنی کوئی خدا کا خوف کریں. چلے یہ پی ٹی آئی والوں کا تو ان کا تو جو ہے نا یعنی خمیری اب جو ہے پراپیگنڈے اور جھوٹ کے علاوہ جو ہے وہاں سے تو کوئی اور چیز آ نہیں سکتی. آپ تو خدا کا خوف کریں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں ہینڈ پک؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ سپریم کورٹ کے جج جو ہیں اس وقت یہ پی ایم ایل این کے یا حکومت کے ہینڈ پک جج ہیں یہ سارے؟ نہیں، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، میں رانا صاحب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آج آن ایئر بیٹھ کے کہہ دیتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ منیب اختر صاحب نہیں ہوں گے چیف جسٹس. آخر کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں نا، مجھے ہوا میں سے تو نہیں میں بات کر رہا. اسی طرح بہت ججز کے اوپر یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ ججز میں گروپنگ ہے نا، تبھی آپ لوگوں نے ترمیم لائی ہے نا. آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ یہ گروپ بنے ہوئے ہیں. نہیں سن لیں، نہیں سن لیں نا، یہ جو گروپنگ ہے یہ گروپنگ، اب میں نے کہا تھا منیب اختر صاحب کو کہ آپ اپنے آپ کو ایک گروپ کے طور پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ اٹیچ کریں، یا یہ آپ نے کہا ہوا ہے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو الائن کرتا ہے تو اس کا تو میرے یا آپ کے یا کسی اور کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں منیب اختر صاحب سے لے کے آخری جج تک جو 17ویں نمبر پہ ہیں ان میں سے کوئی جج ایسا ہے جس کو پی ایم ایل این نے ہینڈ پک کیا ہے؟ تو پھر آپ ہینڈ پک کا لفظ کہاں سے استعمال؟ چلیں وہ اب دیکھتے ہیں رانا صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ججز ایک چینل پہ بیٹھ کے جس کو لاکھوں لوگ اس وقت سن رہے ہوں گے، تو یہ آپ قوم کی خدمت کر رہے ہیں یا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ بالکل ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی آپ ججز لائیں، جو آپ نے ایڈ بھی کرنے ہیں وہ بھی بالکل میرٹ پہ لائیں تاکہ وقت خود ہی بتا دے کہ بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں، آپ کیسے لائیں؟ آپ یعنی دیکھیں، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ آپ یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کو پڑھ ہی لیں. آپ پڑھ لی ہے اسی لیے تو سوالات کہاں لکھا ہے کہ ہم لے کے آئیں گے جج؟ سوری نہیں سن لیں نا، کیسے سوال اٹھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جج لے کے آئیں، ہینڈ پک جج لے کے آئیں. وہ جج حکومت نے لانے ہیں، حکومت نے. میں کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کا یہ فکر ہے ان کو کہ یہ جو ججز آپ ایڈ کریں گے اور جو بینچز بنیں گے یہ ہینڈ پکڈ ہوں گے، کیونکہ ان ججز ان بینچز کی تشکیل میں کیسے ہینڈ پک ہوں گے؟ سٹرکچر میں آپ کے ووٹ کا بہت زیادہ ہے. خوف کرے کوئی، آپ کے ووٹ کی پاور زیادہ ہے. کیسے ووٹ زیادہ ہے؟ نہیں زیادہ پاور. آپ کو دیکھ آپ پڑھ تو لیں، آپ کمپوزیشن دیکھ لیں، آپ پڑھ لیں کمپوزیشن، بتائیں کیا ہے کمپوزیشن. آپ گن لیجئے کہ اس میں اٹارنی جنرل ہے آپ کا ایک گنے. ہاں گن لیں، چلیں گن لیں. چیف جسٹس آگے، ہاں آپ کے سینئر ججز آگے 4، پھر اٹارنی جنرل آگے، کتنے ہو گئے؟ لا منسٹر آگے. ٹھیک ہے، نہیں سن لینا کتنے ہو گئے؟ بار کا نمائندہ ججز کتنے ہو گئے؟ 4-5 کا بند 7-5 بن جاتے ہیں نا آن این ایوریج. 7-5 کی ڈویژن ہو گئی. مالک صاحب اتنے بڑے بڑے الفاظ استعمال کرنے سے پہلے کوئی خدا کا خوف کریں، اس قوم کو اس طرح سے گمراہ نہ کریں، یہ پڑھ لیا کریں. ہم خدشات کا اظہار کر رہے ہیں رانا صاحب. 13 ممبر ہیں. ہاں آپ نہیں سن لیں نا، سن لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، جوڈیشل کمیشن کے 13 ممبر ہیں جناب. ان میں سے 5 ممبر ہیں جوڈیشری کے، 5 ججز ہیں. 1+4 ہو گیا. ٹھیک سیدھے ٹھیک 1+4 ہو گیا، 5 ہی ہو گئے نا. ہاں جی بالکل ہو گئے. اس کے بعد 5 آدمی ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے ہیں. ٹھیک 2 پارلیمنٹ سے ہو گئے، 2 سینٹ سے، 1 ایم ایل اے 1 سینیٹر. 2 سینٹ سے نہیں ہو گئے، گورنمنٹ کا 1 سینٹ سے ہوگا، 1 ٹوٹل. میں پارلیمنٹیرینز کی بات کر رہا ہوں. 2 سینیٹرز 2 ٹوٹل. سن لینا ٹوٹل جو ہے نا وہ 2 اپوزیشن کے ہوں گے. ٹھیک 2 گورنمنٹ کے ہو گئے.
دو ہو گئے اپوزیشن کے، اس کے علاوہ اٹارنی جنرل اور وزیر قانون، اور ایک اقلیتی ممبر یا خاتون جو مقرر کرنی ہے، جو آپ لوگ، یہ 3 اور 2 5 ہو گئے گورنمنٹ کے، یعنی 5 جوڈیشری کے ممبر ہیں، 5 ہی گورنمنٹ کے ہیں، یہ ہو گئے برابر. اور کاسٹنگ ووٹ جو ہے وہ 2 اپوزیشن کے ہیں اور 1 بار کا ممبر ہے. آپ کس طرح سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے پک کرنے ہیں، آپ نے پک کرنے ہیں، آپ کے ہینڈ پک بار کا بھی ایک بندہ بھی اس میں ایڈ کریں، بار کا بندہ بھی ایڈ کریں. ہاں، بار کا 1 بندہ اور اپوزیشن کے 2 بندے، یہ 3 بندے جو ہیں یہ کاسٹنگ ووٹ ان کے پاس ہوگا. جوڈیشری کے بھی 5 ہیں، گورنمنٹ کے بھی 5 ہیں. یہ وہ بیلنس ہے جو جوڈیشل کمیشن میں اس وقت قائم کیا گیا ہے. نہ وہاں پہ جوڈیشری جو ہے وہ اپنی من مانی کر سکتی ہے جس طرح سے پہلے کرتی رہے کہ ایک چیمبر کے 3 جج، اور نہ ہی گورنمنٹ اس کو من مانی کر سکتی ہے. ججز کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا رانا صاحب، میں تو ہم تو چاہتے یہی ہیں خدا کے لیے بیلنس بھی ہو. پڑھ تو لینا، ہم تو چاہتے ہیں کہ بیلنس بھی ہو. چلیں ابھی ووٹنگ ابھی جب آگے بنے گا ہم دیکھ لیں گے، اس وقت آپ سے پوچھ لیں گے جب آئے گی، جب ووٹنگ آئے گی. یہ بیلنس جو ہے، یہ بیلنس وہی بیلنس ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی بھی متفق تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی متفق تھے. اس پہ اور بھی بحث کر لیں گے. ابھی میرا رانا صاحب وقت ختم ہو گیا، لیکن جب ووٹنگ آئے گی تو ہم بھی دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے کہ ججز کس طرح پک ہوتے ہیں. آئی ہوپ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ویسے ہی ہو، بیلنس پہ ہو، لیکن جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں اس سے یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. اینی وے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے شیخ وقاص صاحب سے بات کریں گے کہ پی ٹی آئی اس وقت کہاں کھڑی ہے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے رانا صاحب بات کر رہے تھے، آپ نے سنا ہوگا اس میں وہ لا منسٹر اور اٹارنی جنرل کو بھی گن لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کدھر یہ ٹلٹ ہے. اینی وے ہمیں جوائن کیا شیخ وقاص اکرم صاحب نے، سیکرٹری انفارمیشن ہے پی ٹی آئی. السلام علیکم. شیخ صاحب یہ بتائیں، آج آپ نے عادت پڑی ہوئی ٹویٹ کرنے کی، ٹویٹ ہی آپ نے کیا ایکس کے اوپر جو آپ نے کیا ہے، آپ نے کہا جی سیورل انڈیویجولز کو ہم ایکشنز ان پہ شو کاز نوٹس دے رہے ہیں. زین قریشی کا بڑا سین چل رہا ہے، پہلے وہ بتا دیں ان کو بھی شو کاز نوٹس دے رہے ہیں؟ جی دے رہے ہیں سر. کیوں؟ انہوں نے نہ ووٹ ڈالا نہ کچھ، پھر انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام بھی نکالا تھا کہ دیکھیں جی جن لوگوں نے مالک بھائی جن لوگوں نے ووٹ ڈال دیا اور وہ 5 لوگ ہمارے سامنے آ گئے، ان کو تو باقاعدہ طور پہ دوسری انضباطی کارروائی شروع ہو جائے گی جس پہ ان کو ڈی شیٹ کرنا یا جو بھی لیگل آپشنز ہیں، پارٹی سے نکالنا، ٹرمینیشنز، بہت سی آپشنز ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ ٹیم بیٹھ گئی ہے اور وہ بالکل اس پہ تو نہ کوئی شک ہے نہ کوئی وہ ہے. انہوں نے عمران خان کے نام پہ اور تصویر پہ ووٹ لے کے اپنے ووٹ بیچ دیے، اپنا ضمیر بیچ دیا. قیمت کیا وصول کی، کیسے وصول کی، وہ بھی چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی اور جلد آ جائیں گی. اب یہ جو لوگ ہیں 4 جنہیں شو کاز دیے جا رہے ہیں، انہوں نے پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا. انہیں کسی نے نہیں دیکھا وہاں پہ پارلیمنٹ میں، کسی ایم این اے نے نہیں دیکھا، نہ پی ٹی آئی والے نے، اور نہ ہمیں ابھی تک کوئی ایسی چیزیں. ہمارے پاس کچھ شواہد ہیں، کچھ لوگوں کی باتیں ہیں، مگر ہمارے کسی آدمی نے دیکھا. اس حوالے سے ایک چیز سامنے یہ آئی کہ یہ وہ 4-5 ہمارے دوست ہیں کہ جنہیں یہ کہا گیا تھا انڈر پارٹی ڈسپلن کی ڈائریکشنز دی گئی تھی کہ آپ نے فلاں ریجن کے اندر سپرویژن اور فلاں ایم این اے یا منسٹر جو بھی ہیں وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے. یہ سخت ڈائریکشن تھی اور یہ عمران خان صاحب کے احکامات تھے اور یہ لوگوں کو جگہ بھی بتائی گئی تھی اور جس کی سپرویژن میں ان لوگوں نے رہنا تھا ان کو وہ بندے بھی پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کا رابطہ کرایا گیا. ان کو شو کاز دیے جا رہے ہیں پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پہ کہ کیونکہ آپ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ نے فلانے ریجن میں فلاں آدمی ڈیزگنیٹڈ آدمی کے ساتھ آپ نے روپوش رہنا ہے، اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے، آپ نے کسی حکومتی ادارے کے ہاتھ نہیں آنا جو آپ کو بلیک میل کر سکیں، جو آپ کو ٹارچر کر سکے. ایون کہ ہم نے فیملیز بھی موو کی ہیں مالک بھائی، صرف ایم این ایز نہیں، ہم نے ان کی فیملیز بھی محفوظ مقامات کے اوپر پہنچائی. اب اٹیک ڈائریکشن میں مطلب ہے کہ باقی سارے بندے اس کو فالو کرتے ہیں اور 4-5 آدمی جو ہیں وہ اس پارٹی ڈسپلن کو نہیں فالو کرتے، وہ نہیں پہنچتے ان ریجنز میں، وہ ڈیزگنیٹڈ لوگوں کے پاس نہیں پہنچتے. اس ووٹنگ سے 6 دن 5 دن 4 دن مختلف اوقات ہیں، ان کے رابطے ختم ہو جاتے ہیں، پارٹی کے ساتھ منقطع ہو جاتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کتنے گئے تو کتنے نہیں گئے. پھر ان کی اپڈیشن کی خبریں بھی سامنے نہیں آتی ہیں، جب آتی ہیں تو وہ بھی ڈیوبیس آتی ہیں.
پھر ہمیں باقی انفارمیشن ملنے لگ جاتی ہے کہ یار فلاں فلاں کے رابطے میں ہے، فلاں فلاں کے رابطے میں ہے. تو پولیٹیکل کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جنہوں نے ہم سے رابطہ توڑ دیا، اینڈ وی ہیو ریزن ٹو بلیو کہ وہ ڈیلیبریٹ تھا، اور وہ لوگ بالکل باہر ہو گئے. اب ان کا ووٹ کاسٹ ہوا یا نہیں ہوا، لے جانے والوں نے ان کا ووٹ استعمال کیا یا نہیں کیا، یہ پارٹی ڈائریکٹیوز کی، عمران خان صاحب کے ڈائریکٹیوز کی، پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی تھی. تو آپ نے کہا ہمارے پاس کچھ شواہد ہیں. شواہد کیا ہیں؟ پھر پیسے چلے ہیں؟ بیکاز اصل کیسے بھی میں آج بات کر رہے تھے کاشف کے پروگرام میں سر، جڑے 5 بندے گئے تھے نا مالک بھائی، جڑے 5 بندے نیشنل اسمبلی گئے تھے، ایسے شواہد ہیں پارٹی کے پاس، اس کے اوپر بیٹھ کے وہ چیزیں چل رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں. اتنے سر وکاؤ مال نہیں، اتنا تو پیسے لینے چیزیں، کیونکہ ابھی اس طرح رائٹ نہیں ہو رہی ہے کہ چند دن کے اندر وہ کمیٹی جو ہے ذہن کا اصل میں اس لیے شیخ صاحب بات زیادہ ہو رہی ہے بیکاز ان کے والد صاحب اس وقت اندر ہیں، سینئر ترین آپ کے پارٹی لیڈر ہیں، وائس چیئرمین. نہیں، میں ذہن قریشی کی بات نہیں کر رہا سر، میں 5 لوگوں کی نہیں، یہ 5 تو چھوڑ دینا، یہ تو سامنے ہو گئے نا. تو اچھا سر، مجھے اگر آپ ایک جملہ کہہ لینے دے مالک بھائی تو چیزیں وہ ہو جائیں گی. جی جی، شو کاز نوٹس میں ان کو یہی کہا گیا ہے کہ آپ 7 دن کے اندر اندر جو ہے آپ لوگ اپنے جواب دیں، اور ہمیں وی ہیو ریزن ٹو بلیو کہ شاید یہ معاملات ایسے تھے، تو آپ اپنا جواب دیں. اگر یہ جو چیزیں شواہد آپ کے اگینسٹ آ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے تو گل مک جائے گی. اگر نہیں ہے تو پھر ایکشن ہوگا، اور اس کا فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے، وہ رپورٹ خان صاحب کو چلی جائے گی. اچھا، دوسرا جج صاحب چیف جسٹس کی بات ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ اگر آپ کی پارٹی کا سٹانس ہے، اگر منصور علی شاہ اور سر ایک اور بات، جی ایک اور سر بات، معذرت، شاہ محمود قریشی صاحب کی جتنی قربانی، جتنی ایفرٹس اس پارٹی کے لیے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایک انڈیویجول کو کسی دوسرے انڈیویجول کی اس کا ذمہ دار نہیں کیا جا سکتا. سارے ایڈلٹس ہیں، ہر کوئی اپنی سیاست کرتا ہے. تو یہ بڑا افسوسناک ہے کہ چیزوں تک پہنچے بغیر کچھ دوست جو ہیں انہوں نے شاہ محمود صاحب کو اس میں جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. وہ جیل میں ہیں اور خان کے ساتھ اپنی وفا جو ہے وہ پوری نبھا رہے ہیں. ابھی اچھا چند دنوں میں شیخ صاحب یہ بتائیں، آپ لوگوں کا سٹانس یہ ہے، گنڈاپور صاحب نے بھی کہا کہ جی جو سینئر ترین جج ہیں وہ اگر نہیں لگیں گے ہم احتجاج کریں گے، تحریک چلائیں گے. لائرز بھی کہتے ہیں منصور علی شاہ صاحب اگر نہیں لگیں گے تو تحریک چلے گی. اگر منصور علی شاہ صاحب کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے نیکسٹ چیف جسٹس، تو پھر آپ لوگوں کا احتجاج ختم، لائرز کا احتجاج ختم، پھر سیٹل معاملہ ہوگا. یہ نہیں سر، احتجاج کی نوعیت میں تبدیلی آ سکتی ہے. احتجاج تو ختم نہیں ہو سکتا. جو اس ملک کے نظام کے ساتھ کیا گیا ہے، جو اس ملک کے آئین کے ساتھ کیا گیا ہے، جو اس ملک کی عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ہم تو صبح سے لے کے شام. تو پھر آپ لوگوں نے بائیک آؤٹ کیوں نہیں کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اگر آپ نے، وہ پی ایم ایل این والے ویسے ہی کہتے ہیں کہ جی ان کو اب جو بھی کر لیں انہوں نے احتجاج ہی کرنا ہے. اب آپ نے بھی کہا تھا احتجاج کی نوعیت بدل جائے گی. پھر آپ کے لوگ ان کمیٹیز میں کیوں بیٹھے؟ پھر آپ کے لوگ اس دن ووٹنگ والے دن بھی آ کے ووٹنگ میں کیوں حصہ لیا؟ آپ تو لیجیٹمائز کر رہے ہیں ہر چیز کو، ساتھ کہتے ہیں مانتے نہیں ہیں. نہیں سر، نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں 2-4 چیزیں. پہلی چیز، پہلے دن سے ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے. ہم نے بائیکاٹ کا ذکر کہیں نہیں تھا کیا. ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے. یاد رکھیے گا، کیونکہ میں خود یہ سٹیٹمنٹس دیتا رہا ہوں پارٹی کی طرف سے پولیٹیکل کمیٹی کے فیصلوں کی روشنی میں. ہم نے مولانا کو انگیج کیا سر، اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیں آفیشل سٹیٹمنٹ اعلامیہ ہمارا پولیٹیکل کمیٹی کا تھا کہ ہم اس پہ اتفاق نہیں کرتے اور ہم اس پہ ووٹ نہیں کریں گے. بات یہ ہے کہ ہم نے مولانا کو انگیج کیا ٹو کنونس ہم کہ آپ بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ہمیں ایک جوائنٹ اپوزیشن کے طور پہ ہمیں سامنے آنا چاہیے اور مل کے اس کی مخالفت کرنی چاہیے. تو ہم اس انگیجمنٹ کے لیے کہ ہم انہیں قائل کر سکیں، ہم ان کے ساتھ گئے. ہم وہ نہ حاصل کر سکے جو ہم چاہتے تھے، ہم مولانا کو اس طریقے سے کنونس نہ کر سکے. مگر اس میں سے جو چیز ایک اور نکلی وہ یہ تھی کہ ان انگیجمنٹ کے دوران جو اسسٹنس ہماری طرف سے مولانا کی لیگل ٹیم کو دی گئی، وہ جو مسودہ نمبر 1، مسودہ نمبر 2، مسودہ نمبر 3 اور الٹیمیٹلی یہ فائنل مسودہ نمبر 4، یہ ٹون ڈاؤن ہوا اور پہلے اور چوتھے مسودے میں زمین آسمان کا فرق. اب پھر احتجاج کب ہوگا اور کس بات پہ ہوگا؟ اگر یہ چیف جسٹس منصور بن جاتے ہیں تو پھر احتجاج کس بات پہ ہوگا اور کب ہوگا؟ دیکھیں سر، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا رویہ رکھا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کو غیر قانونی طریقے سے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے. 20 دن تک ملنے نہیں دے رہے، 5 دن تک بجلی بند کی ہوئی ہے، کھانے کے معاملات ٹھیک نہیں، ڈاکٹر کے معاملات ٹھیک نہیں، فیملی کو ایکسیس نہیں. ہمارا تو مین اور فارموسٹ، باقی ساری چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں. پہلے تو خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اس پہ اب جامع نئے عمل کے ساتھ آگے بڑھیں گے.
اور سیکنڈلی عمران خان صاحب کہتے تھے، میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے پچھلے 1 مہینے اپنی رہائی کا ایجنڈا خود حکم کر کے دیکھا، اس کو پیچھے کرو گے جوڈیشری آزاد ہوگی تو میں بھی آزاد ہو جاؤں گا. یعنی بس چلیں شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ، رن آؤٹ آف ٹائم. یعنی کہ احتجاج ہوگا، اور یہ پی ٹی آئی کی اب ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ احتجاج ہوتے رہیں گے، ریزنز بدلتے رہیں گے، لیکن احتجاج ایک کانسٹنٹ ڈیسیجن ہے. کیسے اس کا کیا ریزلٹ نکلے گا تو وقت ہی بتائے گا. ابھی تو خیر ایک بریک لیتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ابھی جو لیٹسٹ اطلاعات آ رہی ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی چیز خبر نکلتی ہے. اب سنا ہے کہ جو گورنمنٹ بینچز ہیں وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ شاید یا آفریدی صاحب کے نام پہ ہو جائے. ویسے اگر ہو جائے تو سپریم کورٹ کے لیے تو اچھا ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹیز کیا کرتی ہیں. کیا یہ فیول مل جائے گا لائرز موومنٹ کو، کیا فیول مل جائے گا پی ٹی آئی کو. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا وقاص شیخ صاحب نے تو کہا ہم نے تو احتجاج کرنا ہے، یہ نہیں ہوگا تو نوعیت بدل جائے گی، بیکاز وہاں کی تو اسٹریٹجی صرف وہی نظر آ رہی ہے. لیکن جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جو ججز اس وقت کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ جسٹیفائڈ یہ تو چیزیں ہیں کہ جوڈیشل ریفارمز چاہیے تھیں. اور وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، آج جو فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ آیا، جو اختلافی نوٹ تھا، اگر آپ وہ دیکھیں تو لگتا ہے کہ پے بیک تھا. پہلے بھی ٹائمنگ دیکھیے جب پہلی کلیریفیکیشن آئی 8 ججز کی، وہ کب آئی؟ وہ تب آئی جب یہ پارلیمان میں بات چل رہی تھی کہ جی اب جوڈیشل ریفارمز اور یہ سب کچھ ہوگا. پھر سیکنڈ آئی اس دن جس دن ووٹنگ تھی. فائز عیسیٰ صاحب کا کس دن اختلافی نوٹ آتا ہے؟ سیم ڈے جب پارلیمنٹری کمیٹی بیٹھی فیصلہ کر رہی ہے کہ چیف جسٹس کون ہوگا.